बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने एक बड़े अहम मसले पे बात करना चाह रहा हूँ। इमरान खान के हवाले से एक मजमूई तौर पर जो लोगों का रद्द अमल है, ख़ास तौर पर जो हमारे नेशनल मीडिया पे कहा जाता है कि उन पे मुखाफ़ात अमल है। दोस्तों, ये दुनिया जो है मुखाफ़ात अमल नहीं है बल्कि दारुल अमल है। इसमें अल्लाह तबारक ताला ने एक चीज़ ज़रूर रखी हुई है कि वो हर आदमी को जब कि उससे कोई गलती हो रही होती है या अल्लाह तबारक ताला उसको दुरुस्त करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई इब्तला लेकर आते हैं। हाँ, उनमें से जो लोग उस मुसीबत में, उस तकलीफ़ में सब्र कर जाते हैं और अपने आप के ऊपर गौर करते हैं तो वो अपना रास्ता दुरुस्त कर लेते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते, लिहाजा अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला करते जाते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बड़े आसान अल्फाज में ये बात की है, इसका मफ़हूम यह है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह तबारक ताला ने काम दस्तूर बताया है कि हर आदमी की ज़रूर इब्तला होगी, थोड़ी या ज़्यादा। वो जान, माल, फल और किसी और नुकसान में से इंसान की नुकसान हो सकता है, और उस इब्तला में जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया उनके लिए बिशारत है, खुशी की बात है। और उनकी बिशारत किस वजह से है कि जब उन लोगों पे मुसीबत आती है तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते, वो परेशानी का इजहार नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करते हैं और अपनी गलतियों को संवारने की कोशिश करते हैं। इस तरह ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी ततहीर हो जाती है, बल्कि उनके साथ साथ लोग जो हैं वो भी उनके बारे में उनको बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि कुरान मजीद की इस आयत के हवाले से इमरान खान का रवैया कैसा है। क्या वो ततहीर के अमल से गुज़र रहा है या वो बेसब्र और अपने बेराह आदमियों की, गुमराह आदमियों की तरह अपनी ज़िंदगी की तरफ निकल रहा है। दोस्तों, इसके हवाले से एक दूसरी बात जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका से हमें नज़र आती है, तो उसका मफ़हूम ये है कि बेशतर अहादीस में आया है कि अल्लाह तबारक ताला जब इंसान जो है वो किसी दर्जे पर पहुँचने के काबिल नहीं रहता, उसके अमल नेक जो है वो कम हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला उस आदमी को किसी मुसीबत में मुब्तला करते हैं, किसी तकलीफ़ में से गुजारते हैं, और इस तरह उस तकलीफ़ से गुजरने के बाद जिस दर्जे पे अल्लाह ताला ने उसको पहुंचाना होता है उस पे पहुंचा देते हैं। तो कुरान और हदीस की रोशनी में तकलीफ़ आ जाना कोई छब्बे वाली बात नहीं, बल्कि ये इंसान के लिए एक लाजमी इम्तिहान की जगह है और इस इम्तिहान में सब्र करना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि क्या इमरान खान इस मयार के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का इम्तिहान जो है, जो सही मानों में उसको महसूस करने का था, वो उसकी जब उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई और उसके बहुत सारे साथी उसको छोड़ गए, उस वक़्त ये उसको पहला झटका था। उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट का सहारे पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके हवाले से भी जब उन्होंने अपना कंधा वापस ले लिया तो इमरान खान फिर हकीकी तौर पर अल्लाह और उसके अवाम की तरफ जो उसने रुजू किया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी दिन दुगनी और रात दुगनी जो है उसको इज़्ज़त अता फरमाई। और इस इज़्ज़त के हवाले से अब उसका अमल जो है, लोग बहुत सारे बात करते हैं कि कौमी असम्बली से निकल जाना, उसके बाद सूबाई असम्बली को तोड़ देना, और ये बहुत बड़ा उसके गलत कदम थे। मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर इसके ऊपर इंशाल्लाह अलहदा में बात करेंगे कि पीटीआई के अंदर जो गंद और जो गलाजत थी मुफाद परस्तों की और एजेंटों की, अल्लाह ताला ने इन वाक़यात के साथ ख़ास तौर पर 9 मई के बाद, वो कि ये एक साहनिया है, लेकिन उस साहने के अंदर एक जो खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने निकाली वो पीटीआई की ततहीर होगी। इन लोगों से पीटीआई को पाक कर दिया। इमरान खान के साथ इर्द गिर्द जो लोग थे, जो कि उस नाखालिस लोग थे, जो उसके मकासद को रोकने वाले थे, अल्लाह ताला ने इमरान खान को ऐसे लोगों से पाक कर दिया। दूसरों, अब एक बड़ी अहम बात है अवामुन्नास, और वो लोग जो
اس کے ورکر تھے، جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، وہ آج بھی جیلوں میں ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ اپنی صحبتوں میں سے گزر رہے ہیں۔ ان میں ہماری بہنیں مائیں بلند مرتبت جو ہیں وہ بھی جیلوں کو کاٹ رہی ہیں، بلا وجہ کاٹ رہی ہیں، اور ان پہ فضول میں ان کو قید کیا ہوا ہے اور پاکستان کے قانون اور آئین کے خلاف ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک عمل ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد انسان سے بعض وقت روک لی جاتی ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے اندر صبر کتنا کرتا ہے۔ تو ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر یہ مشکل جو ہے وہ کم کرے اور جلد از جلد جو ہے ان کو قانونی اور آئینی سطح پہ جو ہے فائدہ ملنا شروع ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ عمران خان کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اس کی آزمائش کا وہ 5 اگست کے بعد شروع ہوتا ہے، جب اس کے اوپر ایک ایسے کیس میں جس کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں تھی سزا سنا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو گرفتار برے طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کو اٹک جیل میں بھیجا جاتا ہے کہ اس کو توڑا جا سکے۔ لیکن وہاں پہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کے صبر کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ وہ اس نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، یہاں تک کہ حکومت وقت کے لوگوں نے کہا کہ اس طرح سے تو ابھی اس کی آزمائش پوری نہیں ہو رہی، اس کو توڑا نہیں جا سکا، تو اس کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قید ہونا کوئی اتنی آسان سی بات نہیں ہے، لیکن اڈیالہ میں بھی جتنے کیسز تھے دنوں میں ان کا ٹرائل 12 14 گھنٹے 15 گھنٹے کیا گیا اور اس کو ایسی سزائیں سنائیں۔ تو یہ عمران خان کا تیسرا مرحلہ تھا جو آزمائش کا شروع ہوا تھا۔ اس میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے تکلیف دہ 2 کیسز ہیں۔ ایک تو سائفر کیس تھا جس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر غداری اور ملک دشمنی کی بات کی گئی، اور دوسرا اس کے گھر کے حوالے سے اس کی بیوی بشرا بی بی کے حوالے سے جو ایک کیس، ایک غلط قسم کا کیس جس کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ وہ عدالتوں میں چلتا، اس کو چلایا گیا اور 2 دنوں کے اندر اس کو سزا سنا دی گئی اور اس کی بیوی کو بھی سنا دی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امتحان جو ہے عمران خان کے 2 بڑے اہم تھے۔ انسان کے جو پر یہ گالی ہوتی ہے جب کسی کو غدار کہا جائے، یا پھر اس کی بیوی کے حوالے سے جو اس کے گھر کی اور اس کی عزت کے حوالے سے بات کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بشرا بی بی کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دی، عمران خان کو بھی توفیق دی اور وہ ٹوٹے نہیں ہیں اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ساتھ جو ہے اپنے قریب محسوس کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے اوپر جو یہ آنے والے ابتلا ہے اس کے اوپر اس کو ثابت قدم رکھے اور مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کرے جو اس کے ساتھی اس وقت مصیبتوں میں ابتلا میں مبتلا ہے اللہ ان کو بھی صبر و استقامت دے۔ اور اگر ان تمام حالات کو دیکھا جائے تو ہمیں ایک بڑی واضح بات نظر آتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دن بدن اس کی تطہیر ہو رہی ہے، اس کی پاکیزگی ہو رہی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی غلطیاں جو اس نے ابتدائی دور میں اس سے ہوئی ہے اور اپنی جوانی کے دور میں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو اس کو معاف کرنے کے لیے یہ تکلیف سے گزار رہے ہیں، اور اس کی ذہن کی بالیدگی کے لیے ایسا ہو رہا ہے جس سے آج وہ قرآن مجید کا خود مطالعہ کر رہے ہیں، تفاسیر کا خود مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب وہ جیل سے رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ اور بہت سارے اچھے ویوز والے، نیک خواہشات والے، نیک تمناؤں والے لوگ اور صاحب علم لوگ جو پاکستان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر نظام عدل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست جو کہ عدل و انصاف کے اصولوں پہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جمع ہو گئے۔ جو ینگ لوگ وکلاء کی شکل میں اور دیگر طبقات کے لوگ عمران خان کے گرد جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی فتح کی علامت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب آہستہ آہستہ ایسے لوگ جو کہ اس کی مصیبت کے دوران، دنوں کے دوران اس کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، وہ بیسیکلی اللہ کا انعام ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک کرے۔ علماء کی جماعت جو ہے، جو اعتدال پسند علماء ہیں، اللہ کرے کہ وہ بھی عمران خان کے ساتھ جمع ہوں اور پاکستان کو جب وہ آزاد ہوں، اور پاکستان کی جو جمہور ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ گو کہ 8 فروری کے الیکشن میں یہ فیصلے طاقتور حلقوں کی طرف سے ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو آنے نہیں دینا۔ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک بھلائی ہوگی، اور وہ یہ کہ ابھی جو تھوڑے بہت
لوگ عمران خان کے ساتھ ناخالص ہیں یا مفاد پرست ہیں، وہ آزاد امیدوار ہونے کی شکل میں آپ اگر ناخالص ہوں گے تو وہ نکل جائیں گے اور پی ٹی آئی کے اندر مزید تطہیر ہو جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ عمران خان جو ہے اس کے مقابلے میں جو میاں صاحب کا ایک انہوں لوگوں نے وہ خواب بنا رکھا ہے کہ وہ پاکستان کو پتہ نہیں اس کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، حالانکہ 18 ماہ 20 ماہ پہلے جو حکومت چلی اس میں نواز شریف کی ہی باتیں چلتی رہیں، اور ابھی یہ بھی گلیمر جو ہے عوام الناس کے اندر ختم ہوگا۔ اور جب یہ اگلے سال سوا سال 6 مہینوں میں جب یہ حکومت ناکام ہو جائے گی تو عمران خان کے ساتھ جمہور کی تعداد اور بڑھ جائے گی اور وہ ایک اچھے طریقے سے پاکستان کی باغ ڈور انشاءاللہ سنبھالے گا، تو اس وقت پاکستان کے اندر رول آف لاء کو لانے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر لایا گیا ہے، اس کے اندر ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک ایسا لیڈر عطا کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی فلاح، پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کا ایک خواب رکھتا ہے۔ یہ آدمی، اس کے اوپر ہم اعتماد اس لیے کرتے ہیں کہ کرکٹ کے زمانے میں بھی اس نے تھرڈ امپائر کو لے کر آیا، یہ عدل کے نظام کو وہاں پر بھی اس نے قائم کیا، اور امید ہے کہ یہ پاکستان کو ایک صحیح اسلامی فلاحی مملکت بنانے میں اپنا پورا کردار ادا کرے گا۔ اور بالخصوص علماء سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس آدمی کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ مل کے اس کام کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو، آج کا یہ مختصر سی بات آپ سے، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس ساری گفتگو کا آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ عمران خان بیسیکلی اس کی پاکیزگی کا عمل شروع ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی جو اس کے اندر کثافتیں گناہ کی اور غلطیوں کی تھی، اللہ اس کو دور کر رہے ہیں، اس کے سوچنے اور سمجھنے کا عمل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں اور وہ ایک اچھے لیڈر کے طور پر جیل سے نکل کر آئے اور اچھے ساتھیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو فلاحی اسلامی مملکت جو ہے اس کی طرف اور ایک عدل و انصاف پر مبنی اور خلافت اسلامیہ کی طرف اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے وہ آگے ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئے اور اس کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔